बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। गामदी साहब के साथ हफ्ता वार सवाल जवाब की नशिस्त को लेकर बराह रास्त गामदी सेंटर दिल्ली से एक दफ़ा फिर हाजिर खिदमत है। गाम साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आगाज़ करते हैं। एक बहुत ही नाजुक और हसास मौजू पर आपसे इस्तिफ़ादा कर रहे हैं, और जैसा कि आपने ख़ुद बयान भी किया था कि इस वक्त मुसलमान फ़िरक़ों में बटे हुए हैं, सोचने समझने पर इस तरह से आमादा नहीं हैं, उनमें बहुत ज़्यादा तासुबात दर आए हैं तारीख़ी मसाइल को समझने के लिए। 4 बुनियादी सवालात हैं। 2 सवालात आपसे गुफ्तगू के नतीजे में आपकी राय सामने आई। 2 अहम सवालात के सैयदना अमीर मुआविया ने जिस वक़्त हुकूमत संभाली और उसके बाद यज़ीद को खिलाफत सौंप दी, इसकी दीनी, इखलाकी, सियासी क्या हैसियत है, और फिर सैयदना हुसैन ने उनके इस इक़दाम को मानने से इनकार कर दिया। इन 2 सवालों पर आपकी राय को जानने से पहले मैं यहाँ पर थोड़ा सा आपको रोकना चाहूँगा कि पिछले 2 घंटे में जो आपने गुफ्तगू की उस पे कुछ बड़े अहम सवालात सामने आए हैं। जब तक उनका जवाब आपसे ना लिया जाए तो आगे की बहस तकमील तक नहीं पहुंच सकती। सवाल क्या है? सवाल ये है कि जब आपने फरमाया कि जी दीन में तो ये उसूल तय है कि अम्रुहुम शूरा बैनहुम, मुसलमानों के नज़्म इज्तिमाई उनके बाहमी मशवरे पर मुश्तमिल होगा, तो सवाल लोगों ने ये पूछा कि जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी ज़िंदगी है, आपका पूरा उसवा है, आपसे मंसूब तारीख़ी रिवायात हैं, उनमें तो इसके आसार कहीं नज़र नहीं आते। ना मक्का में कभी इलेक्शन हुआ, 27 ग़ज़वात हुए, फ़तह मक्का के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुकूमत संभाली, तो अगर इलेक्शन हो जाते गामदी साहब के उसूल के मुताबिक फिर तो कुफ़ार और मुशरिकीन मक्का जीत जाते, वही अक्सरियत में थे। तो ये बताइएगा कि जो आप बार बार फरमाते हैं कि जी दीन का तकाज़ा तो ये है, तो ये दीन का तकाज़ा वहाँ रसूलुल्लाह के अहद में ज़मीन पे तो नज़र नहीं आता। और दूसरा पहलू भी उसको भी ज़ेरे बहस लाएँ कि अगर ये दीन का तकाज़ा था तो फिर सहाबा किराम में से किसी बड़े जलील क़दर सहाबी ने और जो खुलफ़ाए राशिदीन गुज़रे उन्होंने क्यों कोई हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव नहीं बनाया, जिसके नतीजे में अगर ये दीन का उसूल था तो इस पर आगे अमल दरामद होता। अहम सवाल है, लोग सोचने समझने पे आमादा नहीं होते। मैंने उनका जो कुछ जज्बात थे आपके सामने इसी ख्वाहिश से रख दिया है कि आप खंदहरुई के साथ, इत्मीनान और तहम्मुल के साथ समझाएंगे बात। मैं अपनी कौम से वाकिफ़ हूँ। एक लंबे अरसे से उनको कभी इल्मी चीज़ों पर गौर व खौज़ का मौका नहीं मिला। ये सब चीज़ें अक़ीदतमंदियों की मजालिस में ज़ेर बहस आती हैं, उसी जज्बे से बयान की जाती हैं। आम तरीका ये है कि एक गिरोह के लोग एक तरह की तारीख़ी रवायात पेश कर देंगे, दूसरे गिरोह के लोग उससे मुख्तलिफ़ चीज़ें ला के सामने रख देंगे, फिर मैदान मुनाज़रा गर्म हो जाएगा। और हो सकता है कि कोई साहब ये कहें कि मैंने ज़्यादा बेहतर तरीके से तारीख़ का मताला किया है, कोई दूसरे ये कहें कि इसका फ़ैसला तो बाद रवायात की बुनियाद पर होना चाहिए, वो हमें हदीस की किताबों में मिल गई हैं। तो चूँकि आम तौर पर यही तरीके इख्तियार किए गए हैं, मैं इन सब चीज़ों पर आगे जाके गुफ्तगू करूँगा। वो जब सियासी हालात को सियासी तरीक़ों से समझने के आदी नहीं हैं तो रद्द अमल भी होता है। तो इससे सरफ़ नज़र कर लीजिए, हमें अपनी बात बतानी है। सबसे पहली और बुनियादी चीज़ ये समझनी चाहिए कि जिस वक्त आप दीन के बारे में बात करते हैं तो दीन के माखज़ से उसको जानने की सही करें। क्या रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी रिसालत के लिए लोगों से रेफरेंडम कराना था? यानी रिसालत कोई सियासी मसला है? अल्लाह ताला जब किसी को पैगम्बरी के मनसब पर फायज़ करता है तो वहाँ हक़ व बातिल का मामला होता है। और मैंने ये अर्ज़ किया था कि जमहूरियत, रेफरेंडम, इस्तिस्वाब, लोगों की राय लेना, इसका हक़ व बातिल से कोई ताल्लुक़ ही नहीं है। हक़ व बातिल का फ़ैसला दलील की बुनियाद पर किया जाता है। अल्लाह ताला के कितने पैगंबर आए हैं कि जिन्होंने आके दावत दी और पूरी कौम ने इनकार कर दिया। तो इसमें क्या जो पूरी की पूरी कौम है वो हक़ पर हो गई? रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्के में अपनी नबूवत पेश की थी, ठीक, यानी अपनी दावत बताई थी, तौहीद की दावत, आखिरत की मुनादी, ये चीज़ें बयान की थी। तो इन पर तो कशमकश होनी थी। ये जो अमरुहुम शूरा बैनहुम का उसूल है, ये मुसलमानों के माबैन बयान किया गया है। यानी मुसलमानों की जब कोई हुकूमत कायम हो जाए, दीन को मानने वालों की जब कोई हुकूमत कायम हो जाए, उसके फ़ैसले किस बुनियाद पर होने हैं? अमरुहुम शूरा बैनहुम। अगर सूरह शूरा में आप इन आयत को निकाल के देखिए तो इसमें अल्लाह ताला ने बड़ा खूबसूरत उसलूब इख्तियार किया है। यानी ईमान वालों के खसाइस बयान करना शुरू किए हैं कि उनके अंदर क्या खूबियाँ होती हैं। वो नमाज का एहतमाम करते हैं, वो ज़कात देते हैं, उनके अंदर तहम्मुल और बुर्दबारी होती है, वो चीज़ें बयान की हैं।
اس کے ذیل میں یہ بیان کر دیا وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ، اور جب ان کو اپنے نظم اجتماعی کے بارے میں کوئی فیصلہ کرنا ہوتا ہے تو اس کی بنیاد ان کے ہاں لوگوں کی رائے پر ہوتی ہے، اور اس میں یہ نہیں کہا گیا کہ امرہم شورا، آگے ہے بینہم، یعنی بین المسلمین، ایمان والوں کے مابین۔ تو اس میں ظاہر ہے یہ سوال اس وقت پیدا ہوگا جب کہ مسلمانوں کی کوئی حکومت قائم ہو جائے گی، اس کو مسلمان چلانے کی پوزیشن میں ہوں گے، مسلمانوں کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ اب ان کے مابین ان کا حکمران کون ہوگا۔ تو یہ ہدایت اس صورتحال کے بارے میں ہے، اس کا مکے سے کیا تعلق ہے اور ابو جہل سے کیا تعلق ہے اور دوسرے لوگوں سے کیا تعلق ہے۔ اسی طرح جس وقت آپ حاکم اور محکوم کا تعلق پیدا کر دیتے ہیں، یعنی اس وقت میں اس پر بحث نہیں کرتا، وہ آپ پوچھیں گے تو میں اس کا جواب دوں گا کہ حاکم اور محکوم کا تعلق کسی علاقے میں پیدا ہو گیا، اس کو سمجھ لیجئے تھوڑا سا۔ آج سے کافی عرصہ پہلے تک صورتحال یہ تھی کہ حاکم اور محکوم کے تعلق ہی پر حکومتیں وجود میں آ رہی تھیں، ریاستیں بن رہی تھیں، سلطنتیں قائم ہو رہی تھیں۔ جس وقت یہاں انگریز موجود تھے تو یہ پوری بر صغیر کی آبادی کا تعلق ان سے کیا تھا، حاکم اور محکوم کا۔ جب مسلمانوں نے عراق فتح کر لیا، شام فتح کر لیا، ایران فتح کر لیا، تو وہ جو آبادی ہے اس کے ساتھ ان کا تعلق کیا تھا، حاکم اور محکوم کا۔ حاکم اور محکوم کا تعلق پیدا کرنا جائز ہے ناجائز ہے، یہ اگلی بحث ہے۔ کوئی کرنا چاہے گا تو میں بتاؤں گا کہ یہ جائز کب ہوتا ہے اور یہ ناجائز کب ہوتا ہے، لیکن جب حاکم اور محکوم کا تعلق پیدا ہوگا تو پھر جو لوگ حاکم ہیں ان کے مابین رائے لی جاتی ہے۔ محکومین اگر رائے میں شریک ہو گئے تو وہ اگلے دن حاکموں کے خلاف رائے دے دیں گے، تو وہاں تو یہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ یعنی جس وقت آپ کسی علاقے پر قبضہ کر لیتے ہیں، آپ اس کو فتح کر لیتے ہیں، مکہ فتح ہو گیا، عراق فتح ہو گیا، شام فتح ہو گیا، تو آپ کی حیثیت کیا ہے، فاتحین کی، اور وہاں جو اقوام پہلے سے آباد ہیں ان کی حیثیت کیا ہے، مفتوحین کی۔ یہ بات تو قرآن مجید نے سورہ توبہ میں واضح کر دی کہ یہ لوگ اگر ایمان لے آئیں تو فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، پھر سیاسی حقوق میں تمہارے برابر ہو جائیں گے، لیکن ایمان نہ لائیں تو تم حاکم ہو، یہ محکوم ہے۔ اچھا، تو اس وجہ سے یہاں پر بھی کوئی سوال اس کا نہیں پیدا ہوتا۔ تو پہلی بات دینی لحاظ سے یہ سمجھ لیجئے، اور لوگوں کو بھی اس کی نصیحت کرنی چاہیے کہ وہ علمی چیزوں کو علمی طریقے سے سمجھنا سیکھیں۔ یہ زیر بحث مسئلہ جو ہے یہ نہ محکومین کے بارے میں ہے، ان کو کبھی شریک نہیں کیا جاتا، اس لیے کہ جیسے ہی آپ ان کو شریک کریں گے، مثال کے طور پر یہاں برطانیہ عظمیٰ کی حکومت قائم تھی بر صغیر میں، وہ تمام ہندوستان کے لوگوں کو کہتے کہ اب ذرا آپ بتا دیجئے کہ آپ کی کیا رائے ہے، تو کیا خیال ہے، کیونکہ 10,000 کے قریب جو یہاں انگریز تھے ان کے حق میں رائے دی جاتی، تو اگلے دن تو ان کی حکومت ہی ختم ہو جاتی۔ تو جب حاکم اور محکوم کا تعلق ہے تو یہ سوال اصل میں ان کے مابین پیدا ہوتا ہے۔ یعنی انگلستان اپنا نظم کیسے چلا رہا تھا، وہ شورا پر چلا رہا تھا، لوگوں کی رائے پر چلا رہا تھا، لیکن اپنے مقبوضات میں یہ حق نہیں دے رہا تھا۔ کیوں نہیں دے رہا تھا؟ اس لیے کہ تعلق حاکم اور محکوم کیا ہے۔ اس وقت جب ہم پاکستان میں یہ بات کرتے ہیں یا کسی اور ملک میں یہ بات کرتے ہیں تو اس لیے کرتے ہیں کہ اب قومی حکومتیں ہیں، قومی حکومتیں حاکم اور محکوم کے تعلق سے قائم نہیں ہوئیں۔ اچھا، یعنی یہ اس اصول پر قائم ہوتی ہیں کہ یہ ایک خطہ ارض ہے، اس میں رہنے والے تمام لوگ برابر کے شہری ہیں۔ یعنی پاکستان میں صورتحال یہ نہیں ہے کہ ہم مسلمان یہاں بدھوں پر، ہندوؤں پر، مسیحیوں پر حکومت کر رہے ہیں، یا ہم حاکم ہیں اور وہ محکوم ہیں۔ یہاں قومی ریاستوں میں صورتحال یہ ہے کہ یہ بنی ہی اس اصول پر ہے۔ ریاستیں جب وجود میں آتی ہیں تو سب سے پہلا سوال یہ ہوتا ہے کہ ان کی تشکیل کس قاعدے پر ہوئی ہے، وہ حاکم اور محکوم کے تعلق پر ہوئی ہیں، جیسے کہ پرانی سلطنتیں اور حکومتیں ہوتی تھیں، تو وہاں ظاہرہ حاکموں کے مابین یہ سوال پیدا ہوگا کہ وہ حکومت کیسے کر رہے ہیں، وہ شورا پر کر رہے ہیں، وہ جمہوریت کے اصول پر کر رہے ہیں، یا کسی اور قاعدے پر کر رہے ہیں۔ اور اسی طریقے سے جب خدا کا کوئی پیغمبر آئے گا یا دعوت پیش کرے گا تو وہ آ کے اپنی نبوت کے لیے ریفرنڈم نہیں کرایا کرتا، وہاں حق و باطل کا سوال ہوتا ہے۔ تو اس وجہ سے یہ سوال مسلمانوں کے مابین پیدا ہوگا اگر حاکم اور محکوم کا تعلق ہے، یعنی مسلمان حاکم ہیں،
اور کوئی دوسری اقوام یا دوسرے مذاہب کے لوگ ان کے محکوم ہیں، اور یہ سوال قومی ریاستوں میں پیدا ہوگا، اس لیے کہ یہاں نہ کوئی حاکم ہوتا ہے نہ محکوم ہوتا ہے، یہاں سب برابر کے شہری ہیں اور پورا ملک سب لوگوں کا یکساں قرار دیا جاتا ہے۔ تو رسول اللہ نے قومی ریاست کیوں نہیں بنائی تھی؟ رسول اللہ نے قومی ریاست کیوں نہیں بنائی؟ قومی ریاست بنانا کوئی واجبات دین میں سے ہے، یعنی اس کا تعلق تو اس سے ہے کہ حالات کیا ہیں، زمانہ کیا ہے۔ آپ قومی ریاست بنانا چاہتے ہیں آج کے زمانے میں تو ٹھیک ہے، دنیا میں بن رہی ہے، ہو سکتا ہے کہ 10-20 سال کے بعد ریاستوں کا کوئی اور نظام وجود میں آ جائے، تو کون سی ریاست بننی ہے یہ اصل میں مذہب کا مسئلہ ہی نہیں ہے۔ ٹھیک، مذہب کا مسئلہ تو یہ ہوگا کہ جو بنیاد بھی قائم کی گئی ہے کیا وہ جائز بنیاد ہے اور کیا اس بنیاد کو اسلام قبول کرتا ہے۔ تو آپ قومی ریاست بنائیے جس کا اصول یہ ہے کہ تمام شہری ایک خطہ ارض میں برابر کے شہری ہیں، اسلام کو کوئی اعتراض نہیں۔ اچھا، اب اگر حاکم اور محکوم کے تعلق کی ریاست بنائیں گے تو پھر یہ سوال پیدا ہوگا کہ آپ کو حاکم بننے کا اختیار کس نے دیا ہے، بہت اہم سوال۔ وہاں سوال پیدا ہوگا۔ تو اس وقت چونکہ ہمارا وہ موضوع نہیں ہے، ورنہ پھر میں آپ سے عرض کروں گا کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اختیار اللہ تعالیٰ نے دیا، اور یہ اختیار قرآن میں بیان ہوا ہے۔ اس اختیار کے تحت صحابہ کرام نے بہت سے اقدامات کیے۔ یہ اختیار کس اخلاقی اصول پر مبنی ہے، اس پر میرا خیال ہے کہ میں اپنی زندگی بسر کر چکا ہوں یہ بتانے میں کہ اللہ کے رسول جب کسی قوم کی طرف آتے ہیں یا لوگوں کی طرف آتے ہیں تو ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اپنی دینونت برپا کرتے ہیں اور اس کے بعد دنیا ہی میں جزا و سزا کا فیصلہ کرتے ہیں۔ تو رسول اللہ کی حکومت جن لوگوں پر قائم ہوئی جو نہیں مانتے تھے آپ کو، اگر وہ مشرکین تھے تو فرمایا ان کے لیے موت کی سزا ہے، اور اگر وہ اہل کتاب تھے تو ان کے لیے محکومی کی سزا ہے۔ یہ سورہ توبہ میں بیان ہوا ہے۔ اگر آپ اس کی ابتدائی آیات پڑھیں تو پہلے مشرکین کے بارے میں بیان کیا گیا ہے کہ اب ان کو الٹیمیٹم دیا جائے گا، یہ اتنی مدت ہے، اس کے بعد فَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ، جہاں پائے جائیں گے مار دیے جائیں گے۔ اور پھر اہل کتاب کے بارے میں کہا ہے کہ ان سے بھی جنگ ہوگی، لیکن وہ جنگ مارنے پر ختم نہیں ہوگی بلکہ حتیٰ یوت الجزیۃ عن ید وہم صاغرون، یعنی اس میں خاتمہ اس پر ہو جائے گا کہ وہ جزیہ دیں اور مسلمانوں کے محکوم ہو کر رہیں۔ تو پہلے مرحلے میں جب رسالت مآب نے دعوت پیش کی، حکومت کا کوئی سوال ہی نہیں تھا، وہاں تو دین کی دعوت تھی، اور دعوت حق و باطل کی بنیاد پر ہوتی ہے، دلیل کی بنیاد پر ہوتی ہے، اس میں بتایا جاتا ہے کہ اس کا استدلال کیا ہے۔ جب حکومت قائم ہوتی ہے تو یہ دیکھا جاتا ہے کس اصول پر قائم ہوئی ہے۔ تو اگر وہ حاکم اور محکوم کے اصول پر قائم ہوئی ہے تو حاکم قوم کے اندر کیا اصول ہے؟ قرآن نے یہ بتایا کہ اگر مسلمان قوم حاکم ہے یا مسلمان قوم کا کوئی اقتدار کسی جگہ قائم ہو گیا ہے تو امرہم شورا بینہم، ان کے مابین حکومت کا نظم رائے پر قائم ہوگا، نہ بندوق کی بنیاد پر قائم ہوگا، نہ غلبے کی بنیاد پر قائم ہوگا، نہ کسی قبیلے یا کسی خاص گروہ کی برتری کی بنیاد پر قائم ہوگا، یہ لوگوں کی رائے کی بنیاد پر قائم اور قائم ہونے سے پہلے مشورہ ضروری ہے۔ ظاہر ہے کہ جب یہ کہا گیا کہ امرہم شورا بینہم، تو امرہم شورا بینہم کا مطلب جانتے ہیں کیا ہے؟ یعنی ان کا امر، ان کا نظم اجتماعی وجود پذیر ہی نہیں ہوگا اس کے بغیر کہ ان کے مابین، بینہم کا مطلب ہے بینہم بین المسلمین۔ میں نے یہ عرض کیا تھا کہ یہاں یہ نہیں کہا گیا کہ علماء کے مابین، یہ نہیں کہا گیا کہ ارباب حل وقت کے مابین، بلکہ یہ کہا گیا ہے کہ سب مسلمانوں کے مابین جو رائے یا مشورہ ہوگا وہ اس کی بنیاد بنے گا۔ تو گویا مسلمانوں کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے یہ تجویز کیا کہ جس وقت وہ حکومت کر رہے ہوں گے تو ان کے باہمی معاملات میں حکمران کا فیصلہ کرنا ہے، حکمران کا فیصلہ ہو گیا، بعد میں دوسرے فیصلے کرنے ہیں، تو کس بنیاد پر ہوں گے فیصلے؟ کیا کسی کو استبداد حاصل ہے؟ کیا کسی کو اپنے عالم ہونے کی بنیاد پر برتری حاصل ہے؟ کسی خاص گروہ سے تعلق کی بنیاد پر برتری حاصل ہے؟ فرمایا نہیں، سب مسلمان برابر ہیں، فاخوانکم فی الدین۔ اور ان کے مابین قومی ریاست کس اصول پر قائم ہوتی ہے؟ اس خطہ ارض کے تمام شہری برابر ہیں۔ اسلامی حکومت کس اصول پر قائم ہوئی؟ وہ لوگ جو اسلام کو مانتے ہیں وہ سب برابر ہیں، فاخوانکم فی الدین۔ جب وہ سب برابر ہیں تو ان کے مابین ایک گروہ دوسرے کا فاتح نہیں ہو سکتا۔ تو یہ پہلے تو بنیادی بات یہ سمجھ لیجیے۔ اس کے بعد جو دوسرا سوال آپ نے کیا ہے اس کو بھی جان لیجیے
میں نے اگرچہ اس موضوع پر اپنی کتاب برہان میں امرہم شورا بینہم کے عنوان سے ایک تفصیلی مضمون لکھا ہے، اور اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد انتقال اقتدار کیسے ہوا اس کو بیان کیا ہے۔ یہ جو بات میں نے کہی کہ خلفائے راشدین بھی کوئی ہاؤس آف ریپرزنٹیٹو وجود میں نہیں لا سکے، تو یہ مستقبل کے حوالے سے کہی ہے۔ اچھا، یعنی سیاسی حالات میں جو تبدیلی ہو رہی تھی، اس کے بعد جو کچھ ہونے والا تھا، اس کی ضرورت تھی ایک متعین ہاؤس آف ریپرزنٹیٹو۔ کیوں ضروری تھا اس کو بھی جان لیں اچھی طریقے سے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت قائم ہوئی اور 8 ہجری تک یہ حکومت کس علاقے میں تھی؟ زیادہ سے زیادہ یثرب کے نواح میں 200 کلومیٹر تک، ٹھیک، وہاں سے قائم ہوئی نا۔ تو جو بھی آپ نے فیصلے کرنے ہیں سیاسی طور پر وہاں کریں گے، ایسا ہی ہوگا نا، ایسے ہی ہے، اسی اصول پر کریں گے۔ بالکل ٹھیک۔ اچھا، اس کے بعد یہ آپ جانتے ہیں کہ مکہ فتح ہوا۔ مکہ فتح ہوا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بالکل آخر میں جا کر، اور جب مکہ فتح ہوا تو پہلے مرحلے میں تو فاتح اور مفتوحی کا تعلق قائم ہوگا ٹھیک، بڑے پیمانے پر۔ اب یدخلون فی دین اللہ افواجا، لوگ دین میں داخل ہونا شروع ہوں گے۔ اس میں کچھ وقت لگے گا نا، لازماً۔ جب اس میں وقت لگے گا تو پھر سیاسی صورتحال تبدیل ہو جائے گی۔ ٹھیک، یعنی آپ نے اگر فرض کر لیجئے کہ مدینہ کے لیے ایک نظم بنایا ہے، تو اب پورے جزیرہ نما عرب کے لیے کیا وہ موزوں ہوگا؟ تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ مدینہ میں کیا نظم تھا۔ آپ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ میں آپ نے 10 سال گزارے ہیں، پہلے 8 سال کی پوری زندگی کو دیکھ لیں۔ وہاں آپ کیا کرتے تھے کہ انصار اور مہاجرین 2 جماعتیں تھیں جو اس چھوٹے سے شہر میں، یعنی چند ہزار کی آبادی، اس وقت ذرا تصور کریں، کبھی حاضر سے نکل کر ماضی میں جا کے بھی چیزوں کو دیکھنا چاہیے۔ اس وقت ہمارے ہاں، ہمارے ملک میں، پاکستان میں ایک کانسٹیٹیونسی بعض اوقات 4-4 لاکھ افراد کی ہوتی ہے، یعنی ووٹرز کے لحاظ سے آبادی اس سے بھی زیادہ ہوتی ہے۔ چند ہزار کا ایک قصبہ ہے، اس چند ہزار کے قصبے میں 2 گروہ رہتے ہیں، یعنی ایک انصار ہیں اور ایک جو باہر سے آ کے مہاجرین ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر ہیں، آپ کو اس کا پابند نہیں کیا گیا کہ آپ لوگوں کے مشورے سے یا رائے سے حکومت کریں گے۔ پیغمبر تو اپنی ذات میں جس وقت اقتدار سنبھالتا ہے تو حکمران ہوتا ہے، ٹھیک، پیغمبر کو تو اس کی ضرورت نہیں۔ لیکن آپ نے اس کا ہمیشہ اہتمام رکھا کہ جو بھی سیاسی فیصلے کرنے ہیں، دیکھیے ایک ہے دین کے معاملات، ان میں پیغمبر کو کسی سے مشورے کی ضرورت نہیں، اتھارٹی ہے۔ ایک ہے سیاسی معاملات، ان میں بھی ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ پیغمبر کے دنیاوی فیصلے بھی مانے جائیں گے، لیکن رسول اللہ نے روایت قائم کرنے کے لیے ہمیشہ انصار اور مہاجرین کے لیڈروں کے مشورے سے فیصلے کیے۔ وہ لیڈر وہیں موجود تھے، چھوٹی سی ایک بستی تھی، اس کے اندر موجود تھے۔ ہم اگر 15-20 لوگ ہیں اور ہم نے کوئی فیصلے کرنے، تو اس میں کسی ہاؤس آف ریپرزنٹیٹیو کی ضرورت کیوں پیش آ گئی؟ ہر ایک سے لی جا سکتی ہے رائے۔ تو وہاں ان کے سب لیڈر بھی موجود تھے اور ان سے رسول اللہ مشورہ کرتے تھے۔ اس کی 10 مثالیں ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رائے قائم کر لی سیاسی معاملات میں، لیکن انصار کے لیڈروں نے مشورہ دیا تو آپ نے وہ رائے تبدیل کر دی۔ یہ معلوم ہے کہ بنی غطفان کے ساتھ معاہدے کا طے ہو گیا، لیکن انصار کے لیڈروں نے یہ کہا کہ اس طرح کا معاہدہ تو ہم نے کبھی آپ کے یہاں آنے سے پہلے نہیں کیا تھا، اس وقت کیوں کریں گے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ میں نے تو تمہارا ہی لحاظ کر کے یہ سوچا تھا، اگر تم راضی نہیں ہو تو یہ ختم ہو جاتا ہے۔ اسی طرح جنگی تدابیر کے معاملے میں یہ معلوم ہے کہ صحابہ پوچھ لیتے تھے، اور انصار میں سے بعض لوگوں نے پوچھا۔ بدر کے موقع پر بھی پڑاؤ کہاں کیا جائے، اس میں جو گفتگو ہوئی ہے وہ تاریخ میں نقل ہو گئی ہے، اس میں بھی پوچھا گیا۔ تو وہ پہلے پوچھتے تھے کہ یہ جو آپ نے فیصلہ کیا ہے یہ اللہ کے حکم سے اور رسول کی حیثیت سے کیا ہے؟ تو جب آپ کہتے کہ نہیں یہ تدبیر ہے، تو وہ مشورہ دیتے تھے، رائے دیتے تھے، اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے رائے مانی۔ چنانچہ اس موضوع پر تمام روایات کا استقصاء کر کے ابن کثیر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اپنی تفسیر میں یہ بیان دیا ہے کہ کوئی ایک موقع بھی نہیں ہے کہ جہاں رسول اللہ نے سیاسی معاملات میں جمہور کی رائے کے خلاف فیصلہ کیا۔ اچھا، اگرچہ وہ حق رکھتے تھے، اگرچہ حق رکھتے تھے۔ تو یہ روایت ڈالی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور یہ جمہور کا لفظ کہاں سے آیا ہے؟ یہ اصل میں یہیں سے آیا ہے۔ اور میں نے یہ عرض کیا تھا کہ امرہم شورا بینہم صرف قرآنی میں لکھا ہوا نہیں ہے، سیدنا عمر نے ایک بڑا غیر معمولی خطبہ دیا ہے
سیدنا عمر کی جو دین میں حیثیت ہے، جو تاریخ میں حیثیت ہے، جو ہمارے سیاسی معاملات میں حیثیت ہے، اس سے کوئی شخص انکار کر سکتا ہے؟ وہ خطبہ میں پھر سنا دوں گا پورا کا پورا آپ کو، بخاری میں ہے، اس میں انہوں نے خاص موقع پر لوگوں کو توجہ دلائی، پوری بات بیان کی، سیدنا صدیق کے انتخاب پر تبصرہ کیا، بتایا کہ وہ کیسے ہوا تھا، اور آخر میں یہ کہا کہ کوئی شخص اس طرح کے واقعات سے، استثنائی واقعات سے غلط استدلال نہ کرے، اس لیے کہ اصول یہ ہے کہ لا خلافت عن مشورۃ من المسلمین، کوئی حکومت نہیں ہوتی اسلام میں جائز حکومت جب تک وہ لوگوں کی رائے سے نہ ہو۔ ٹھیک، تو اس کو اصولی طور پر سمجھ لیجئے کہ یہ تو ایک طے شدہ قاعدہ ہے۔ تو رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر عمل فرمایا۔ اب کیا ہوا؟ میں نے عرض کیا کہ آخری 1 سال میں فتح مکہ کے بعد صورتحال تبدیل ہو گئی۔ یہ جب صورتحال تبدیل ہو گئی تو اب ایک نئی دنیا وجود میں آئے گی نا۔ اس نئی دنیا کے وجود میں آنے کے لیے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اقدامات کیے وہ اب میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ کیا اقدامات کیے؟ سب سے پہلے تو آپ نے یہ محسوس کیا کہ جب تک یہ ریاست مدینے کے حدود میں تھی، اب دیکھیے یہاں کیا چیز ہے، سیاسی حالات، جب تک وہاں تھی انصار کو برتری حاصل تھی۔ ٹھیک، اس لیے کہ انصار مدینے میں اصل رہنے والے تھے، مہاجرین باہر سے آ رہے تھے، تو انصار کے لیڈروں کو ہمیشہ آپ نے ترجیح دی فیصلے میں۔ اچھا، یعنی اس کی 10 مثالیں، ابھی میں نے آپ کے سامنے ایک مثال رکھی۔ لیکن اب کیا ہے؟ یعنی اب کیا حکومت صرف یثرب تک محدود ہے؟ کیا یثرب کے گرد و پیش میں جو 200 کلومیٹر ہے وہاں تک محدود ہے؟ اب یہ حکومت پورے جزیرہ نما عرب تک چلی گئی۔ جب پورے جزیرہ نما عرب تک چلی گئی تو وہاں دیکھا جائے کہ امرہم شورا بینہم کے اصول پر اب سیاسی صورتحال کیا ہے۔ ٹھیک، یہ سیاسی صورتحال کیا ہے؟ میں نے عرض کیا کہ اس کا فیصلہ کرنے کے لیے اگر کوئی بنیاد نہیں ہوگی تو پھر تلوار نکلے گی۔ اس کا احساس کر کے کہ تلوار نکل آئے گی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد یہ مناسب سمجھا کہ فیصلہ خود فرما دے۔ اچھا، وہ ہستی فیصلہ فرما دے کہ جس کے فیصلے کے بارے میں کوئی شخص نزاع کا تصور نہیں کر سکتا، خود اصول کا اطلاق بھی کر دیا۔ یعنی اصول کا اطلاق کر کے بھی بتا دیا جائے اور فیصلہ بھی خود سنا دیا جائے۔ تو آپ دیکھیے میں نے اپنے اس مضمون میں وہ تمام تاریخی باتیں نقل کر دی ہیں، ان کو دیکھ لیں۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کو بلایا، انصار کو بلایا، یعنی اب صورتحال کیا ہے؟ پورے جزیرہ نما عرب میں 2 بڑے گروہ پیدا ہو گئے، انصار مدینے میں ہیں اور مہاجرین قریش جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر جگہ جگہ سے مدینے میں آ گئے ہیں۔ باقی تو علاقے ابھی مفتوح ہو رہے ہیں، یعنی وہاں ابھی یدخلون فی دین اللہ افواجہ کے تحت لوگوں کے سیاسی حقوق کا مسئلہ بھی پیدا نہیں ہوا، لیکن پورے جزیرہ نما عرب کے حد تک بہرحال اسلام پھیل گیا ہے، ریاست وہاں تک وسیع ہو گئی ہے۔ اس سیاسی تبدیلی کو ملحوظ رکھتے ہوئے آپ نے انصار کو خطاب کیا اور یہ کہا کہ میرے بعد الائمۃ من قریش، میرے بعد مہاجرین قریش کو اقتدار منتقل ہوگا۔ کسی فرد کا ذکر نہیں کیا، بلکہ 2 جو بڑی جماعتیں تھیں ان کے مابین کس کو زیادہ اعتماد حاصل ہے لوگوں کا، اس کی بنیاد پر آپ نے فرمایا کہ 2 جماعتیں ہیں اس وقت، ایک انصار کی، ایک مہاجرین قریش کی۔ تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میرے بعد اقتدار مہاجرین قریش کو منتقل ہوگا، الائمۃ من قریش۔ اب آپ کہیں گے کہ یہ کوئی قبیلے کی بنیاد پر آپ نے ترجیح دے دی، اس کی وجہ بیان کی۔ چنانچہ مسلم میں روایت دیکھیے، پوری روایت کیا ہے؟ روایت یہ ہے، اس لیے میں یہ فیصلہ کر رہا ہوں کہ الناس تبع لقریش، اس لیے کہ جزیرہ نما عرب میں لوگ قریش ہی کی قیادت کو پسند کرتے ہیں، سیاسی برتری ہے، انہی کے پیرو ہیں، انہی کے پیچھے چلتے ہیں، انہی کی امامت اور سیادت کے قائل ہیں۔ اسی لیے جب سورہ توبہ میں یہ فرمایا کہ ان کے خلاف جنگ کا اقدام کیا جائے تو کیا کہا؟ فقاتلوا ائمۃ الکفر، یعنی قرآن مجید نے یہ بتایا کہ قریش اصل میں کون ہے؟ ائمۃ الکفر ہیں، یہ اصل میں کفر کے امام ہیں یہاں پہ۔ تو ان کو جو سیادت اور قیادت حاصل تھی اس کو ان الفاظ میں بیان فرمایا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ الناس تبع لقریش۔ اور ظاہر ہے یہ سوال پیدا ہوا کہ اب تو ان میں سے مسلمان ہوئے ہیں، تو فرمایا مسلمہم لمسلمہم و کافرہم لکافرہم، یہ کفر میں تھے تو ان کے کافر بھی انہی کی پیروی کرتے تھے، یہ مسلمان ہوئے ہیں تو اب بھی ان کی یہی حیثیت ہے۔ اور پھر اس کے بعد مزید فرمایا کہ العرب لا تعرف حاضل امر الا لحاظل حی،
عرب اس قبیلے کے سوا کسی اور قبیلے کی برتری، سیادت اور قیادت سے واقف ہی نہیں ہے۔ انصار کو کہا قدموا قریشا ولا تقدموها، تم قریش کو آگے کرو گے، تم اقتدار میں یہاں ان کے ساتھ کوئی نزاع نہیں کرو گے۔ یہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا۔ اس فیصلے کے مطابق قریش کو رسول اللہ کے بعد آپ کے فیصلے کی روح سے اقتدار منتقل ہو گیا۔ اب سوال یہ تھا کہ قریش میں سے، مہاجرین قریش میں سے کس کو حکمران بنانا ہے، اس کا فیصلہ کیسے ہوا، اور پھر باقی خلفاء کے ساتھ کیا معاملات ہوئے، اس پر اب آپ کا وقت ختم ہو گیا، آگے بات کریں گے۔ ہم سب بہت ہی اہم جگہ پر آ کر گفتگو رک رہی ہے۔ میں چاہوں گا کہ اگلی گفتگو میں آپ بار بار بیان فرماتے ہیں سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خطبہ، تفصیلی طور پر اس خطبے کو بھی آپ سے جانیں کہ خود ایک صحابی رسول کیسے اس اصول کے اطلاق پر گفتگو کر رہا ہے، اور پھر کچھ بہت اہم سوالات ہیں کہ جزیرہ نما عرب کے اندر تو یہ جو کچھ ہوا اس کو آپ ایکسپلین کریں گے، یہ باہر کیا ہوا، قیصر، کسرا، روم، فارس، ایران، صحابہ وہاں پہنچے، وہاں کون سی جمہوریت انہوں نے نافذ کی، وہاں پر کیا معاملات تھے، اور اس سب کے بعد سب سے نازک اور اہم سوال کہ سیدنا امیر معاویہ کے پاس وہ کیا آپشن تھے جن پر انہوں نے عمل نہیں کیا اور پھر یزید کو اپنی جگہ پر برجمان کر دیا۔ ان سارے حساس موضوعات پہ استفادہ کر رہے ہیں، علم و فکر کے نئے عقدے واہ ہو رہے ہیں۔ انشاءاللہ آئندہ دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے، وقت یہاں پہ ختم ہوتا ہے۔ اب تک آپ کے وقت کا بہت شکریہ۔